बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल बदस्तूर ख़राब से ख़राब तर और पाकिस्तान के अवाम इमरान खान साहब के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत कोशिश की जा रही है कि इस रिश्ते को, इस ताल्लुक़ को ख़त्म किया जा सके, लेकिन नहीं हो पा रहा और पाकिस्तान के अवाम अब हकीकी आज़ादी के लिए बेचैन हैं। न सिर्फ बेचैन हैं बल्कि अब सर धड़ की बाजी लगाने के लिए भी तैयार हैं, चूंकि बांग्लादेश में एक तहरीक कामयाब हो चुकी और सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर अंदर बांग्लादेश के अवाम ने अपनी आज़ादी हासिल कर ली और अपने मुतालबात पूरे करवा लिए। पूरी की पूरी फिस्ताई रजीम जो है उसका खात्मा कर दिया और उनकी वज़ीर आज़म, जो कि कुछ अरसा पहले तक वज़ीर आज़म थी, 15 साल इक़्तिदार में रहीं और उन्हें मुल्क से फरार होने पर मजबूर कर दिया। अब यही लहर पाकिस्तान में आई हुई है। इमरान खान साहब ने चंद दिन पहले एक एहतजाज की कॉल दी थी, पुरअमन एहतजाज की कॉल थी, और वो थी 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब, यानी जो रात गुजर गई। 13 तारीख की शाम को उन्होंने कहा था कि मुल्क भर में पुरअमन तौर पर रैलियां होनी चाहिए और यौम आज़ादी की खुशियां भी मनाएं, कौमी परचम लेकर निकलें, कौमी परचम के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम लेकर निकलें और हकीकी आज़ादी के लिए पूरे मुल्क में एक शऊर उजागर करें। तो इसकी कॉल, इमरान खान साहब की कॉल पर बेहतरीन रिस्पॉन्स आया और आवाम ने तमाम तर खौफ के बुत तोड़े और हर शहर में, हर छोटे बड़े शहर में पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इमरान खान साहब की आवाज़ पर उन्होंने लब्बैक कहा और यौम आज़ादी की रैलियां निकाली। उनके हाथ में कौमी परचम थे और कुछ नहीं था, कौमी परचम थे और कुछ नहीं था, लेकिन इन कौमी परचम को भी बर्दाश्त नहीं किया गया और ऐसे महसूस हुआ, फर्स्ट टाइम ऐसे महसूस हुआ कि पाकिस्तान में भी सूरत हाल मकबूजा वादी जैसी है। जैसे मकबूजा वादी में लोग अपनी आज़ादी का दिन मनाते हैं या अपनी त्यौहार मनाते हैं, उसी तरीके से पाकिस्तान में भी कल ये मनाजर देखने को आए। ऐसे लगा कि वो मकबूजा वादी में है, एक आज़ाद वतन में बिल्कुल भी नहीं है। उनके हाथ में कौमी परचम थे, वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें न ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने दिए गए, न ही उनको कौमी परचम के साथ रैलियां निकालने की इजाज़त दी गई, बल्कि कौमी परचम भी तहवील में लिए गए और उन पर तशद्दुद भी किया गया, लाठीचार्ज भी किया गया, मारा भी गया, पीटा भी गया और उन पर तशद्दुद भी किया गया और फिर गिरफ्तारियां भी अमल में आईं और उसके बावजूद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। और ये इसकी कॉल जो है ये दी थी इमरान खान साहब कैदी नंबर 804 ने, और सिर्फ यही तकलीफ थी कि ये आखिर क्यों हो रहा है। तो सूरत हाल आपको मैं पूरे पाकिस्तान की बता दूं। खैबर पख्तूनख्वा शहर शहर, नगर नगर बहुत बड़ी बड़ी रैलियां निकाली गई। मुराद सईद साहब के लिए नारे लगाए गए, मुराद सईद की तस्वीर लोगों ने उठा रखी थी, नारेबाजी की जा रही थी। कुरक हो, मर्दान हो, सवात हो, पेशावर हो, मंगोरा हो, डेरा इस्माइल खान हो, नौशेरा हो, हर जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान साहब की कॉल पर यौम आज़ादी की रैलियां निकाली गई। दूसरी जानिब खैर पंजाब में आ जाए, इस्लामाबाद में आ जाए, इस्लामाबाद में भी भरपूर तरीके से इस्लामाबाद के अवाम ने इसमें शिरकत की और रैलियां निकाली, मोटरसाइकिल पर, गाड़ियों पे, पैदल, और बच्चे, खवातीन सब निकले। रावलपिंडी में, मरी रोड रावलपिंडी में बहुत बड़े बड़े मनाजर देखने को मिले, लेकिन पंजाब पुलिस ने जी पुलिस गर्दी की इंतहा कर दी। इसका हुक्म मरियम साहिबा ने दिया था, यकीनन मरियम साहिबा ने दिया होगा क्योंकि वही होम डिपार्टमेंट, वही होम मिनिस्टर है पंजाब की, पुलिस उनके अंडर और जेल खाना जात उनके अंडर, सब कुछ उनके अंडर। तो ये सारा कुछ हुआ, लेकिन रावलपिंडी इस्लामाबाद में लाठीचार्ज किया गया, मारधाड़ की गई, पकड़ धकड़ की गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि तशद्दुद भी किया गया और बच्चों को भी माफ़ नहीं किया गया और 9 उम्र बच्चे जो कि यौम आज़ादी मना रहे थे उनको भी गिरफ्तार किया गया। तो आमिर मुगल जो हैं वो इस्लामाबाद के रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो गिरफ्तार हुए और इस तरीके से दीगर कारकुनान को भी गिरफ्तार किया गया। और मरी रोड में इसके बावजूद तमाम तर गिरफ्तारियों के बावजूद, छापों के बावजूद, पुलिस गर्दी के बावजूद इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अवाम ने भरपूर तरीके से रैलियां निकाली, इमरान खान जिंदाबाद और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए नारे बुलंद किए। और एक और बात भी बता दूं कि
جو ٹاپ ٹرینڈ اس وقت چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ وہ عمران خان صاحب کی رہائی کا ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے یوم آزادی کے موقع پہ۔ اگر آپ آگے بڑھ جائیں جہلم میں بھی، چکوال میں بھی، اٹک میں بھی، ہر جگہ پہ یہی ہوا اور عوام نکلتے رہے اور کسی ہر طرح کے خوف سے آزاد ہو کر نکلتے رہے، پولیس گردی بھی جاری رہی۔ سیالکوٹ میں ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ کو وہ لے کر نکلی، قومی پرچم لے کے نکلی، خواتین تھیں، نہتی خواتین، ان کے ساتھ بھی پولیس گردی ہوئی، پولیس نے بدتمیزی کی اور ان کو روکنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ بھی یہ کوششیں کامیاب نہ ہو سکیں۔ لاہور لبرٹی چوک ایک بار پھر آباد ہو گیا اور لبرٹی چوک میں بھی پولیس گردی عروج پہ تھی، لیکن اس کے باوجود لاہوریوں نے، زندہ دلانے لاہور نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی کال پر بھرپور طریقے سے اپنی ریلیاں نکال لیں اور لبیک کہا اور پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، وزیر اعظم عمران خان کے نعرے لگائے اور رہائی کا بھی مطالبہ کرتے رہے۔ اس طریقے سے ہر دور دراز، کراچی میں بھی یہی مناظر دیکھنے کو ملے، کراچی میں، سندھ میں، سکھر میں اور اندرون سندھ ایسے مناظر دیکھنے کو ملے، بلوچستان میں ایسے مناظر دیکھنے کو ملے، ساؤتھ پنجاب، بہاول نگر، بہاولپور، ڈی جی خان اور مظفر گڑھ، لیا، بہاڑی، پاک پتن، ساہیوال، ہر جگہ پہ ایسے مناظر دیکھنے کو ملے۔ لیکن پنجاب کی پولیس نے اور اسلام آباد کی پولیس نے، اسلام آباد پولیس ہے محسن نقوی صاحب کے انڈر اور پنجاب پولیس آپ کو پتہ مریم صاحبہ کے، ان دو علاقوں میں بہت برے مناظر دیکھنے کو ملے اور لوگوں کو، پاکستان کے عوام کو اپنا یوم آزادی بھی آزادی سے نہیں منانے دیا گیا اور اس کی واحد وجہ صرف یہی تھی کہ خوف تھا، خوف کا عالم تھا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا گیا۔ تو یہ مناظر آپ تک میں نے کہا کہ آپ کو پہنچاؤں۔ عمران خان صاحب کی آواز پہ ابھی بھی لوگ لبیک کہتے ہیں اور اصل خوف یہی ہے کہ بنگلہ دیش کی طرح لوگ جمع نہ ہو جائیں، لوگ اکٹھے نہ ہو جائیں، اور اگر ایک دفعہ لوگ اکٹھے ہو گئے تو پھر یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔ یہی اصل معاملہ ہے، یہی اصل مسئلہ ہے جس کی وجہ سے تقریباً 3-4 دن سے پاکستان بھر میں انٹرنیٹ کی جو رفتار ہے وہ انتہائی سست ہے۔ نہ آپ کال کر سکتے ہیں، نہ آپ میسیجز کر سکتے ہیں، نہ کوئی وائس نوٹ بھیج سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں بھیج سکتے اور پورے پاکستان میں انٹرنیٹ سلو ہوا ہے۔ اس یوم آزادی کے موقع پر بھی بہت سارے، اب آپ کو حقائق بتانے چلا ہوں، ہمارے جرنلسٹ ہیں اظہر سید صاحب ہیں اور انہوں نے بھی یہ بتایا ہے کہ ان کے بچے جو کہ انٹرنیٹ کے روزگار سے وابستہ تھے اور اب ان کا روزگار جا چکا، کیونکہ جو آن لائن بزنس ہے، آن لائن کمپنیاں ہیں، وہ پاکستان کو اب اگنور کر رہی ہیں کیونکہ سروس ہماری سلو ہوتی جا رہی ہے اور یہ پتہ نہیں کس قسم کا انتقام لیا جا رہا ہے پاکستان سے، پاکستان کے نوجوانوں سے، پاکستان کی جو ایک کمانے والی جو ہے ایک گروپ، ایک ہے کمانے والی کلاس، اس طبقے سے بدلہ لیا جا رہا ہے اور انٹرنیٹ سلو کیا جاتا ہے، انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے، واٹس ایپ کی سہولت، سوشل میڈیا کی سہولت، یہ ساری سہولتوں سے پاکستان کو، پاکستانیوں کو محروم کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان دنیا بھر میں اس وقت نشانے پر ہے اور یہاں سے اور یہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے اور لاکھوں نہیں کروڑوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو، اور پاکستان میں بے روزگاری کی بھی ایک عجیب و غریب قسم کی لہر آنے والی ہے، اسی وجہ سے کہ آپ سوشل میڈیا کو بین کر رہے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا کو بین کر رہے ہیں، انٹرنیٹ کی سروسز کو بین کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا تھا کہ 23 اگست کے موقع پہ عمران خان صاحب کی آواز پر کوئی لبیک نہ کہے اور باہر نہ نکلے، لیکن یہ ساری کی ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی اور نہ ہو سکا جو وہ چاہتے تھے۔ دوسری جانب کاکول میں آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے وہاں پہ یوم آزادی کی تقریبات کا آغاز کیا اور 11:59 پر قوم سے خطاب فرمایا اور اس خطاب کے بارے میں تو انشاءاللہ پھر بتاؤں گا، لیکن ہمارے وزیر اعظم جو تھے وہ اس وقت بیچارے ارشد ندیم کو کھانا کھلا رہے تھے اور ان کا استقبال کر رہے تھے اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کاکول اکیڈمی میں کھڑے ہو کر وہ پالیسی سٹیٹمنٹ دے رہے تھے کہ انہوں نے پاکستان کو کیسے چلانا ہے، پاکستان کی خارجہ پالیسی، پاکستان کی داخلہ پالیسی، پاکستان کی معیشت سب کچھ اس کے بارے میں وہ تقریر کر رہے تھے اور وہ بتا رہے تھے۔ تو یہ ہے صورتحال جناب، یہ ہے سچویشن جو کہ ہم نے آپ کو بتائی یوم آزادی کی۔
یہ پہلا موقع ہے۔ زرتاج گل کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہوا، زرتاج گل بھی قومی پرچم کے ساتھ نکلی تھیں، لیکن ان کو بھی پولیس نے گرفتار کرنے کی کوشش کی، روکنے کی کوشش کی، لیکن زرتاج گل جو ہیں وہ قابو میں نہیں آئیں۔ یہ تو اس وقت چل رہا ہے معاملہ، اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے واضح طور پر یہ بتا دیا ہے کہ وہ بہت جلد ایک ملک گیر احتجاج کی کال دینے والے ہیں، اور اب وہ کسی قسم کے خوف میں کسی کو نہ مبتلا ہونے دیں گے، نہ وہ خود ہیں، اور جو 9 مئی کو کھیل کھیلا گیا وہ کھیل دوبارہ نہیں کھیلنے دیں گے۔ اس لیے انہوں نے اپنے کارکنان سے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے یہ کہا ہے کہ آپ تیاری پکڑیں، کسی وقت بھی احتجاج کی کال دی جا سکتی ہے۔ دوسری جانب ایک امپورٹنٹ، اظہر مشوانی صاحب کے بھائی اغوا ہوئے تھے اور ابھی تک اغوا ہیں، لاپتہ ہیں، اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے 2 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری دفاع کو توہین عدالت شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے۔ آئی جی اسلام آباد DGFIA کو بھی توہین عدالت شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے۔ یہ باقاعدہ طور پر تحریری حکم نامہ آ چکا۔ اظہر مشوانی صاحب کے 2 بھائی ہیں، غیر سیاسی ہیں، اور ان کا سوشل میڈیا سے کسی قسم کا تعلق نہیں، لیکن ان کو اٹھا لیا گیا ہے اور بازیاب نہیں ہو رہے۔ وہ آئی جی اسلام آباد کی طرف کو بھی اور DGFIA کو، سیکرٹری دفاع کو، سیکرٹری داخلہ کو توہین عدالت شوکاز نوٹس جاری کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور 15 اگست کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے، یعنی کہ کل ان کو بلا لیا گیا ہے۔ فریق بتائیں کہ ان کے خلاف کیوں نہ توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان میں بھی 15 اگست کو عدالت میں پیش ہوں، اور اسسٹنٹ اٹارنی جنرل، لا افسر وزارت دفاع اور لا افسر اسلام آباد پولیس بھی عدالت میں پیش ہونے کا انہیں بھی حکم دیا گیا ہے۔ تینوں فریقین نے یکساں جواب دیا کہ انہیں مغویان کے حوالے سے علم نہیں، یہ حکم نامے میں لکھوا دیا گیا ہے۔ 9 اگست کو عدالت نے مغویان کو بازیاب کروا کر عدالت میں پیش کرنے کے واضح احکامات دیے تھے۔ عدالتی احکامات پر عمل درآمد کیا گیا اور نہ ہی کوئی دستاویز پیش کی گئی۔ فریقین کی جانب سے ایسا بھی نہ کوئی ثبوت نہیں ملا جس سے ظاہر ہو کہ مغویان کی بازیابی کی کوشش کی گئی ہے۔ بادی نظر میں یہ عدالتی احکامات کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی تقاضا کرتی ہے کہ فریقین کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے، اور اس طریقے سے عدالت نے یہ حکم صادر کر دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے صنم جاوید نے اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت سے حفاظتی ضمانت منظور کروا لی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ دوبارہ سے انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کے وارنٹس نکالے گئے ہیں، لہذا عدالت نے ان کی درخواست منظور کر لی اور انہیں گرفتاری سے سب کو گرفتاری سے روک دیا، اور ضمانت منظور کرتے ہوئے، اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اس کی درخواست کی سماعت کی تھی۔ وکیل نے عدالت کو بتایا کہ میاں والی میں مقدمہ ہے اور گرفتاری کا خدشہ ہے، متعلقہ عدالت پیش ہونا چاہتے ہیں، لہذا ہمیں حفاظتی ضمانت دی جائے، اور اس پر عدالت نے حکم صادر کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایسا کیسا یوم آزادی ہے جو کہ بندوقوں کے سائے تلے منانے کی اجازت دی جا رہی ہے، اور گرفتاریاں اور چھاپے، لاٹھی چارج، مار کٹائی، یہ ہم آزاد وطن میں رہتے ہیں یا کسی مقبوضہ وادی میں؟ اس پہ غور کرنا چاہیے۔ ہمارے حکمرانوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔